बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशहरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, इमरान खान के साहबजादे बानी पीटीआई सलमान और कासम ने पाकिस्तान में आने का अभी ऐलान ही किया। पहले वो अमेरिका जाएंगे और बानी पीटीआई इमरान खान ने इसके बारे में कोई बयान नहीं दिया, लेकिन हुकूमत के दोरो दीवार हिल कर रह गए और धमकी आमेज बात दे दी कि बाप बेटे को मिलने आ रहे हैं तो हम गिरफ्तार कर लेंगे। माजी में जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो उनके साहबजादे हसन और हुसैन पाकिस्तान नहीं आए थे। उनकी बहन हमशीरा ने कहा था वो तो ब्रिटिश नेशनल हैं। दूसरी तरफ नाजरीन, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन कर्जों में जकड़ चुका है और इसकी इकॉनमी जमीन बोझ होती जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि आज बाजोड़ में एएनपी के निहायत साहिब इल्म मौलाना जहांजेब साहब को शहीद कर दिया गया है। वो माइन एंड मिनरल बिल के खिलाफ थे और वो अमन जरगा कायम करना चाह रहे थे, और उसके बाद वहां पर जो एहतजाज हुआ वो खतरे की घंटी है। उसको लाइट नहीं लेना चाहिए, समझना चाहिए। दूसरी तरफ साबक आईजी पंजाब ग्रेड 22 के अफसर तारिक मसूद खोसा, जिनके पाकिस्तान के चंद अच्छे पुलिस अफसरान में शामिल होता है, कई तो आईजी नाम के आए हैं और उन्होंने आईजी के नाम को दागदार किया है अपने अपने अख्तियारात को गुलाम बनाकर, नाजायज अख्तियारात का इस्तेमाल करके। उन्होंने कहा कि मुल्की हालात इस चीज के मुतम्मल है कि हर हाल में पुरअमन एहतजाज किया जाए। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ नाम के जो वजीर दफा हैं रेहाना डार से इलेक्शन हारे। क्या हुआ? इलेक्शन हारे। उन्होंने कल एक जर्नलिस्ट अलीना शिंगरी से कहा था कि आप इमरान खान से मिलने जाए, उन्हें दुनिया की सहूलतें, उसको दुनिया की बदतरीन सख्तियों का सामना है और ऐसी सख्तियां आज तक किसी सियासतदान पर नहीं हुई। जब अलीना शिंगरी जर्नलिस्ट अडयाला जेल में उनसे मुलाकात कराने के लिए गई तो उन्हें मुलाकात ही नहीं करने दी। कौन सा ऐसा खौफ है जो इन्हें डराता है? दूसरी तरफ वजीर गलत बयानी, ओ माफी चाहता हूं, वजीर इतलात अता ताड़न गालमन किसी दूसरे मुल्क में गए और उन्होंने कहा फेक न्यूज रोकने की बात बताएं। तो नवाबजादा नसरुल्लाह खान साहब कहा करते थे, मरहूम सियासतदान, कि जब कोई बहुत ज्यादा झूठ बोले तो सुनता जा शर्माता जा। फेक न्यूज इसी जगह खत्म हो सकती है कि अता ताड़न कम से कम टीवी पर आए। फेक न्यूज खत्म हो सकती है, ख्वाजा आसफ को अवॉइड किया जाए। फेक न्यूज सबसे ज्यादा चलती है पीटीवी पर। फेक न्यूज वो होती है कि इलेक्शन अवाम 22 करोड़ अवाम एक सियासी जमात को वोट दे जिसका निशान छीन लिया, जिसे तरीके इंसाफ करे और 20 सीटों वालों मुस्लिम लीग नून को जिता दिया जाए। इसको फेक न्यूज कहते हैं। फेक न्यूज ये कहते हैं कि लोग पुरअमन एहतजाज करें और उन पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज कर दिए जाए। फेक न्यूज इसको कहते हैं क्या कि डील करके जद्दे और लंदन जाओ और बाद में कहो हम मुल्की मफाद में गए थे, हम इलाज कराने गए थे। फेक न्यूज का अगर एहतसाब हुआ तो नून लीग का यौम हिसाब शुरू हो जाएगा। नाजरीन, उनका बचना मुश्किल हो जाएगा। क्या यह भी फेक न्यूज है कि नवाज शरीफ डील करके जद्दे गए थे, 10 साल का एग्रीमेंट करके गए थे? क्या यह भी फेक न्यूज है कि ख्वाजा आसफ ने कहा था कि नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स नहीं गिरे, उन्हें हुकूमत और अदालत ने नहीं, कमर जवेद बाजवा ने भेजा था? क्या यह भी फेक न्यूज है कि मुल्क में एतजाज हसन कह रहे हैं अदालतों की बेतौकीर है, अदालतें इंसाफ नहीं कर रही? अगर फेक न्यूज हो तो सबसे ज्यादा आजकल फेक न्यूज नेशनल टीवी पे चिलवाई जा रही है। सहाफियों को तो अपनी क्रेडिबिलिटी की ज्यादा अजीज होती है, वो किसी भी सूरत उस पर कंप्रोमाइज नहीं करते। नाज़रीन, सियासतदान तो नए इलेक्शन और मूवमेंट की बात करते ही हैं। तारिक मसूद खोसा जो DGFI रहे, नहायत क्रेडिबल हैं। उनकी बात तो मैं बाद में करता हूं। एक सरवर बारी
جنہوں نے الیکشن کمیشن کا 15,000 کی جعلی الیکشن کے فارم 47 کا پردہ چاک کیا تھا جو ملک جا، انہوں نے کہا کہ راجہ انور 60 کی دہائی میں ایک کتاب بڑی جیل سے چھوٹی جیل تک لکھی تھی۔ پاکستان بڑی جیل ہر ملٹری آمریت کے دور میں رہا، مگر یہ پہلی بار ہوا کہ پورا پاکستان ایک سیاسی حکومت کے زمانے میں جیل بن چکا ہے۔ سرور باری یہ پتن کے سربراہ تھے۔ ناظرین، دوسری طرف طارق مسعود کھوسا جو کریڈیبل پولیس افسران ہیں، میں آج کے آئی جی کی بات نہیں کر رہا، ان کے بارے میں کہوں گا تو بہت کچھ کہنا پڑے گا۔ طارق مسعود کھوسا صاحب کہتے ہیں پرامن احتجاج حق ہے۔ انہوں نے کہا آج کی فضا میں گریڈ 22 کے ریٹائرڈ افسر ہے، ایس ایس پی لاہور رہے، موجودہ پولیس افسروں کی طرح نہیں ہے، آج بھی اچھے افسر ہیں۔ انہوں نے کہا آج کی فضا میں الجھن اور مایوس غالب ہے، مسئلہ ہے کہ ہم نے ہمدردی، برداشت، آزادی اور انصاف پر مبنی مستقبل کا تصور کھو دیا ہے۔ موجودہ حالات میں طارق کو کھو دیا ہے۔ افسوس ناک طور پر سچ کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے اور ہماری عزت نفس اور وقار کو بار بار مجروح کیا جا رہا ہے۔ عزت نفس کیا ہوگی؟ ارشد شریف پر مقدمات درج کیے گئے، زمین تنگ کی گئی، کینیا میں شہید کرا دیا گیا، سینکڑوں درجنوں صحافیوں کو نکالا گیا، ججوں کی ویڈیو بنائی گئی، انہوں کو انصاف نہیں ملا۔ جمہوریت کے دعوے داروں نے 22 کروڑ عوام کے ووٹوں پر ڈاکہ ڈالا، کہتے ہیں فیک نیوز۔ پی ٹی وی کے ساتھ تم نے جو حال کیا ہے یہ تو حساب ہوگا تمہارا۔ طارق مسعود کھوسا صاحب، میں یہ کسی سیاستدان یا حکومت مخالف کی نہیں بات کر رہا، ایک محب وطن پاکستان ایک اعلیٰ وہ کہتے ہیں ترقی پسند قومیں خود بکھری ہوئی، غیر منظم اور بے قیادت ہو چکی ہیں۔ ترقی پسند قوتیں آج خود بکھری ہوئی، غیر منظم اور بے قیادت ہو چکی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب انتخابات ہی دھاندلی سے بھرے ہوں اور پورا سیاسی نظام کرپٹ عناصر کے حق میں جھک گیا ہو تو سیاست کیسے کی جائے گی؟ طارق مسعود کھوسا۔ ناظرین، یہ باتیں حکومت کے لیے چارج شیٹ ہیں کہ ایسا نیوٹرل افسر، ایک ایسا باکردار افسر یہ باتیں کہیں تو ڈوب مر جانا چاہیے جھوٹ بولنے والوں کو، فیک نیوز کا ویلا کرنے والوں کو اور فیک نیوز کی بنیاد رکھنے والوں کو۔ مجھے تو دکھ ہوتا ہے۔ طارق مسعود کھوسا کہتے ہیں 2024 نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ غیر متوقع حالات کی توقع رکھیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح قومی انتخابات کو چالاکی سے متاثر کیا گیا، ناکام سیاستدانوں کے ایک گروہ کو اقتدار کے ایوانوں میں پہنچایا گیا، اور ہم بخوبی جانتے تھے کہ اصل فیصلے کہاں ہو رہے ہیں، اصل فیصلے کہاں ہو رہے ہیں۔ سول ادارے خصوصاً انتظامیہ اور پولیس سیاسی انجینئرنگ میں مصروف قوتوں کی ہاتھوں کٹ پتلیاں بن کر رہ گئی۔ یہ ڈان میں کالم لکھا ہے، اور اس کو سیاست.com نے لکھا ہے، ڈان میں کالم لکھا ہے انہوں نے کہا عوام کی بے چینی اور تبدیلی کی خواہش کی مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا۔ 2024 ایک ایسا سال تھا جو مایوسی اور اضطراب کی علامت بن کر رہ گیا ہے۔ یہ طارق مسعود کھوسا صاحب کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف 22 کروڑ عوام کے حق پر ڈاکہ مارا گیا، عوام کا منڈیٹ چوری کیا گیا، آر او کو پکڑ کے مارا پیٹا گیا، ان سے فارم 45 کی بجائے مرضی کے فارم 47 کے نتائج بنائے گئے۔ فارم 47 کے میں اتنی جعل سازیاں کی گئی، سرور باری پتن کے سربراہ کو ملک چھوڑنا پڑا۔ ایسے میں ناظرین، گزشتہ روز باجوڑ میں اے این پی کے نہایت قابل احترام مولانا جہاں زیب جو امن کے دائی تھے، جو کہہ رہے تھے کہ ہم نے ملک کو ادھر وزیرستان میں باجوڑ میں دوبارہ آپریشن نہیں دینے ہونا، ہم نے ڈرون حملے نہیں ہونے دینے، گزشتہ روز انہیں گولیوں، یہ آئین اینڈ منرل بل کے بھی خلاف تھے، امن جرگہ بنا رہے تھے، انہیں شہید کر دیا گیا۔ کون ہے جو امن کے دائیوں کو شہید کر رہا ہے؟
کون ہے جو سچ کہنے والوں پر پابندیاں لگا کر فیک نیوز کا ویلا کر رہا ہے؟ وہ موجودہ حکمران کے کچھ لگڑ بگڑ چمچے کرچے ہیں۔ دوسری طرف شرمناک بات ہے کہ گزشتہ روز پولیس نے عمران خان کے خلاف بیان دیا، ایک پولیس ملازم نے، کہ عمران خان کے گھر چند پولیس والے 9 مئی کی سازش میں ملوث ہے۔ عمران خان بھیس بدل کر گئے اور 400 گیٹ سے 400 کلومیٹر تھا، اس گیٹ میں کئی دفعہ گیا، اس میں تو 25 میٹر کا فاصلہ بھی نہیں ہے۔ ایسی جھوٹے گواہیاں پیش کرنے والے فیک نیوز کرتے ہیں۔ ضیاء الحق کی گود میں، مارشاء اللہ کی گود میں پلنے والے سچی بات کہیں تو یہ فیک نیوز ہے۔ بھٹو کی پھانسی کو خوش ہونے والے جمہوریت کا دعویٰ کریں تو فیک نیوز ہے۔ سپریم کورٹ پر حملہ کرنے والے عدالتوں سے انصاف کی بات کہے تو اس کو فیک نیوز کہتے ہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس بھیجنے والے اسٹیبلشمنٹ کی تعریف کرے تو اس کو فیک نیوز کہتے ہیں۔ فیک نیوز کی تشریح عطا تارڑ صاحب آپ کو تفصیلات بتائیں گے۔ آپ جبر کا موسم چل رہا ہے، اسے چلنے دیں۔ دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے ناظرین کہ جمائمہ خان نے کہا ہے میرے بیٹے ملک کی اپنے باپ جو 2 سال سے قید تنہائی میں ہیں ان کو ملنے آ رہے ہیں۔ کبھی یہ دنیا میں سنا تھا کہ پاکستان سے لاکھوں لوگ لندن روزگار کے لیے بیرون ملک اوور صرف پاکستانی جاتے ہیں انہیں قید کر لیا جائے؟ اگر 2 بیٹے باپ کو ملنے آ رہے ہیں، جنہیں کتابیں نہیں دینے جا رہی، جنہیں قرآن پاک نہیں دیے جا رہا، جنہیں ایکسرسائز کی کام نہیں دیے جا رہی، جن کو بہنوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا، وکلا سے نہیں ملنے جا رہا، کیا بیٹوں کا باپ سے ملنا جرم ہے؟ انہیں گرفتار کرے گا رانا ثناء اللہ صاحب؟ خدا کا خوف کرو، ابھی تو بہت کچھ سچ آنا ہے۔ فیک نیوز آپ پھیلا رہے ہو۔ کاشف باسی کو افیئر کیوں کروایا؟ حلف دو اس کا۔ ارشد شریف کو کیوں کہا؟ یاز میر کو کس نے افیئر کرایا؟ حبیب اکرم، سمینہ پاشا، عارف حمید بٹی، ہارون رشید، اوریا مقبول جان، صدیق جان، جمیل فاروق، اکبر باجوہ، شاکر محمود ایوان، ان کو نوکریوں سے کون نکالا؟ کیونکہ آپ اپنے فیک نیوز والے تجزیہ نگار بھرتی کروا رہے ہو۔ آپ کہہ رہے ہو 100 ارب روپے کے اشتہارات دیے، ایک اخبار کی سرکولیشن 2000 نہیں ہے تو 2 کروڑ کے اشتہار دے رہے ہو۔ مال مفت دلے مارا، چوراں دا مال تے ڈاکواں دے ڈانگا دے گز بیچی جا رہے ہو۔ خدا کا خوف کرو۔ کیا آپ اس سے خوف زدہ ہیں کہ جمائمہ خان نے آپ کے چہرے سے چلا دیا کہ آپ جمہوریت کا دعوے دار، اور جمائمہ خان کا ایک بیان نے آپ کو ہلا کے کر دیا، اور پوری دنیا اتنے آپ کے ٹوٹل اخبارات کی نشریات نہیں ہیں، اتنے سوشل میڈیا کے ویورشپ نہیں ہے جتنے عمران خان کے ری ٹویٹ اور لائکس ہوتے ہیں۔ دیکھ تو صحیح جہاں میں تیرا افسانہ کیا کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غیبانہ کیا۔ ناظرین، ان کے جھوٹ کے اتنے بازار گرم کیے ہیں کہ جس کی پہ ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں افسوس ہوتا ہے اس وطن عزیز کو کس طرح ان بےروپیوں نے لوٹا ہے۔ دوسری طرف عالم دین نہایت قابل احترام مذہبی اسکالر احمد جاوید فلاسفی صاحب کہتے ہیں عمران خان مظلوم ہے، نوجوانوں کی اکثریت نے اسے اس عمر میں جب کسی اور سے دل لگاتا تھا عمران خان سے دل لگا لیا۔ وہ اس پر اعتماد کرتے ہیں، یعنی کہ عمران خان پر اعتماد کرتے ہیں، اور اس کی طرف سیاسی سے زیادہ مذہبی روحانی طور پر مائل تھے۔ اس پر ظلم کر کے ریاست نے نہ صرف اس کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ بلکہ نوجوانوں کے ساتھ ظلم کیا۔ اس حال میں دین کو تو اب خدا کے واسطے کچھ نہ کہنا، اللہ ان کی عمر دراز کرے، کیوں جو تم سے اختلاف رائے کرتا ہے تم اس کو موت کی نیند سلا دیتے ہو۔ ارشد شریف زندہ مثال ہے۔
آج تک درجنوں صحافیوں پر قاتلانہ حملے ہوئے، جھوٹے مقدمہ درج ہوئے، کوئی ایک شخص گرفتار نہیں ہوا۔ آخر اس سوال کا جواب دو، فیک مقدمے کرنا غلط ہے؟ فیک مقدمے کرنا ہے کہ جرم؟ فیک نیوز جرم ہے، جرم ہے، جرم ہے۔ کیا فیک الیکشن کرانا جائز ہے؟ کیا فیک مقدمات بنانا جائز ہے؟ کیا فیک گواہ کھڑے کرنا جائز ہے؟ کیا ججوں کو دھمکیاں دینا فیک نیوز نہیں جائز ہے؟ کیا ججوں کی ویڈیو بنا کر ان سے من پسند فیصلے لینا فیک نیوز جائز ہے؟ کیا فیک الیکشن کرانا جائز ہے؟ فیک الیکشن کمیشن کے ذریعے من پسند نتائج لینا جائز ہے؟ جیتے پی ٹی آئی اور وہ سیٹیں دو نون لیگ کو، کیا یہ فیک نیوز سے بڑا جرم نہیں؟ محسوس نشستیں ہو تحریک انصاف کا حل دیو پیپلز پارٹی نون لیگ اے این پی، کیا یہ فیک نیوز سے بڑا جرم نہیں؟ تم فیک نیوز کا مجسمہ ہو، تم پر فیک نیوز کی تو کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ صحافی یاد رکھ لیں، جو جینون صحافی ہے، جو رزق حلال کھاتا ہے، حرام کھانے والا سور کا گوشت کھاتا ہے، اسے اپنی کریڈیبلٹی عزیز ہے۔ تارڑ صاحب کہتے ہیں فیک نیوز چائنا سے بتاؤ۔ بھائی فیک نیوز تو شروع تم سے کرتے ہو۔ میرے پاس اس کی اتنی داستانیں ہیں کہ ضیاء الحق کا ریفرینڈم کے اخراجات کس نے برداشت کیے؟ رفیق تارڑ جو مائک لے کر کہاں گئے؟ مرحوم جسٹس قیوم کو کہنا بھاجی کہنے نے فیصلہ مریم نواز نو سزا دیو، یہ فیک نیوز سے بڑا جرم نہیں ہے، یہ فیک نیوز ہے۔ تعریفیں وہ جو دشمن کرے۔ بھائی پاکستان پیپلز پارٹی کے ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی اے نے جواں مردی سے جیل کاٹی ہے، ایسی کسی سیاستدان نے نہیں کاٹی۔ تعریف وہ جو آپ کے مخالفین بھی کرے۔ عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمیمہ خان جو گولڈ سمتھ کی صاحبزادی ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا اور عمران خان سے شادی کی، انہوں نے کہا بیٹوں کی گرفتاری سے وہ بھی چیخ بول اٹھی ہیں۔ انہوں نے کہا سماجی رابطوں کی سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں ان کا کہنا ہے کہ میرے بچوں کو ان کے والد سے فون پر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عمران خان تقریباً 2 سال سے جیل میں قید تنہائی کاٹ رہے ہیں۔ حکومت پاکستان اب نے موقف یہ اختیار کیا ہے کہ عمران خان کے بیٹوں کو ان سے ملنے کی کوشش کی تو انہیں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ جمائمہ کا مزید کہنا تھا کہ ایسے جمہوریت یا فعال ریاست میں نہیں ہوتا، یہ سیاست نہیں، یہ دشمنی ہے، یہ انصاف نہیں انتقام ہے، عدل نہیں عداوت ہے۔ خیر ان کے قصے تو بہت زیادہ ہے ناظرین۔ اعتزاز احسن موجودہ حالات میں کیا کہتے ہیں، میں آپ کو ان کی گفتگو سناتا ہوں، آپ وہی سنیں۔ میں تو بہت حیران، بہت تذبذب میں ہوں کہ ملک احمد خان جیسا ٹھنڈا برف پہ لگا ہوا شخص اتنا پھٹ پڑا، یہ مجھے توقع ہی نہیں تھی۔ ملک محمد خان راجہ سکندر سلطان یہ الیکشن کمشنر رہتا ہے، تو الیکشن کمشنر بالکل 26 کے 26 اڑا دے گا، وہ کہے گا اور بھی 50 بھیج دو تم نے اڑا دے۔ اگر یہ پنجاب کی 26 بائی الیکشن ہوئی، ان کا تو جلوس نکل جائے گا۔ یہ عمرا کے لیے، یہ صرف عمرہ کے لیے یہ گورنمنٹ کام کرتے ہیں اور بڑے خوش ہیں۔ بس نہیں، انہوں نے بھی تو حد کر دی ہے، انہوں نے بھی تو دریا لٹا دیے ہیں۔ جو مریم نے اپنی کیمپین شروع کی، وہ اگر اس سے کم از کم 100 گنا مدھم ہوتی تو بہت افیکٹو۔ یہ جو پرابلم ہے، بہت بڑی پرابلم، وہ ہے کہ جوڈیشری پر ایلیٹ کیپچر ہو گیا۔ جوڈیشری میں کوئی جج سیکیور نہیں، یہ تو انصاف اب جوتیوں میں بکے گا۔ اسپیکر کی یہ رولنگ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اب ہولڈ ہو سکتی ہے، unless اور ادر ریزن یہ گورنمنٹ خودکشی کرنا چاہتی ہے۔ یہ راجہ سلطان سکندر نے اور سپریم کورٹ پریزائڈڈ اوور بائی وہ جو تھا ایک فرعون آ کے بیٹھ گیا تھا، ابھی قاضی فائر بھی تھا، میں نے اس کو آئی لی اور جج یہ کہا تھا، اوپن کورٹ نے کہا کہ اتنی ظلم اور زیادتی نہ کی، لیکن وہ کرتا گیا۔ ناظرین یہ ملک احمد خان صاحب کی اہمیت بنی تھی۔ سابق آرمی چیف صابر مٹھو قمر جاوید باجوہ کے قریب تھے، انہوں نے نون لیگ اور قمر جاوید باجوہ میں صلح کرائی، پھر انہیں ایکسٹینشن دلائی، یہ بھی فیک نیوز ہے۔ صابر مٹھو کو 2 دفعہ ایف آئی اے نے نوٹس کیوں بھیجا، کیوں واپس ہوا؟ ہر دور میں کوئی اہم ہوتا ہے، اس کے کہنے پہ جو پہلے ڈی اے جی انویسٹیگیشن لگایا تھا آج کل آر پی او کسی اور ڈویژن میں لگا ہے۔ آج کل صابر مٹھو کے قصے کیوں نہیں آ رہے؟ اس کو 2 دفعہ ایف آئی اے نے نوٹس دیے۔ صرف عمران خان ہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے کہ اس کو قید رکھنا؟ سن تو صحیح جہاں میں تیرا افسانہ کیا،
کتنے ظلم کرو گے تم، کتنے زیادتیاں کرو گے، آخر خدا کا خوف کرو، تمہیں کب تک یہ اس ملک کو تباہ کرنا ہے۔ اب نبیل گبول جو بعض گشت ہے، وزیر داخلہ فرماتے ہیں کہ صدر نہیں تبدیل کیا جا رہا، اعزاز صاحب کی خبر تھی، خبریں ہوتی ہیں آتی ہیں، صدر تبدیل ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ وقت بتائے گا۔ وہ کہہ رہے ہیں سازش ہے، سازش ہے تو آپ تو اس وقت ملک کی طاقتور ترین شخصیت ہو، جس نے سازش کی ہے ان کو نام لو، عدالتیں آپ کے پاس ہیں، طاقتور حلقے آپ کے ساتھ ہیں، حکومت آپ سے ڈرتی ہے، یہاں تک کہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک وزیر جو بن گیا، وزیر اعظم بن بھی جاتے تو کیا ہے۔ ہاں یہ مارکیٹ میں خبریں گردش کر رہی ہیں کہ صدر تبدیل کرنے کے امکانات ہیں، ہوتا یا نہیں ہوتا یہ وقت بتائے گا۔ نواز شریف بھی کہتے تھے میں الیکشن جیتوں گا، چاروں صوبوں میں میری حکومت ہوگی، وہ فیک نیوز نہیں تھی، وہ تو الیکشن نہیں جیتے، وہ تو کہا پاکستان طریقے مسلم لیگ نون 4 سال سے شور ڈال رہی تھی کہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے، نہیں آئے، وہ فیک نیوز نہیں تھی۔ بلاول بھٹو کہتے تھے، پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ الیکشن مہم میں 2024 کے کہ ہم الیکشن جیتیں گے، پیپلز پارٹی چاروں صوبوں میں وفاق میں بنائے گی اور وزیر اعظم بلاول ہوں گے، وہ فیک نیوز نہیں تھی، وہ بن گئے شہباز شریف جو کسی کو بھی پتا نہیں تھا، خود ان کو بھی نہیں پتا تھا۔ نبیل گبول جو ہیں صدر زرداری کئی چہ مگوئیوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ خود سنیں، میں نہیں بولتا۔ ایک آدھے دن سے یہ خبر چل رہی ہے اور تردید کرنی پڑی ہے پیپلز پارٹی کو، پہلے شادیہ مری صاحبہ نے تردید کی، پھر آج شہری رحمان صاحبہ نے بھی ان چھ مگوئیوں کی تردید کر دی ہے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب مستعفی ہو رہے ہیں یا کچھ اس قسم کی ہے، تو کہیں یہ خبر بھی تو نون لیگ نے تو نہیں اڑا دی آپ لوگوں کے خلاف؟ شک تو مجھے یہی ہے لیکن اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں حقیقت وہ کہہ رہے ہیں شک تو مجھے یہی ہے نبیل گبول کے نون لیگ نے نہ اڑا دی ہو، میں نہیں کہہ رہا، سنیں آگے۔ شک تو مجھے یہی ہے لیکن اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے کیونکہ یہ پیپلز پارٹی کے ہماری لیڈرشپ کبھی استعفیٰ نہیں دیتی، کبھی میدان نہیں چھوڑتی ہے اور نہ چھوڑے گی، اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کوئی ریزگنیشن نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا ہے، یہ صرف ایک رومر مل جو ہے پتہ نہیں پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھا ہے یا کہاں بیٹھا ہے وہ چلا رہی ہے، لیکن اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور فائنلی نبیل صاحب یہ بھی بتائیے کہ آپ کے مطابق پیپلز پارٹی کو حصہ داری کرنی چاہیے گورنمنٹ میں نون لیگ کے ساتھ باقاعدہ طور پہ؟ میں اس پہ اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ میرا فیصلہ نہیں ہوگا، یہ سی سی کا ہوگا، یہ پارٹی کی لیڈرشپ کا فیصلہ ہوگا۔ جی وہ تو صحیح ہے، کرے گی، جی وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ وہ تو پارٹی مل کے بیٹھے گی، فیصلہ کرے گی۔ آپ مجھے ذاتی طور پر آپ کو لگتا کیا ہے، کیونکہ سیاست میں تو آپ کا بھی ایک تجربہ ہے نا، میں صرف آپ کا ٹیک دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ کی اپنی رائے کیا ہے، میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، پارٹی تو ظاہر فیصلہ کرے گی بعد میں۔ دیکھیں ابھی حالات میرے خیال میں ایسے نہیں ہیں، جو ذاتی آپ نے میرا رائے پوچھا، میں سمجھتا ہوں ایسے حالات نہیں ہیں کہ پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ بنے۔ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں وہ بوجھ ہم ان کا یہ چاہتے ہیں کہ بوجھ شفٹ ہو جائے ہمارے اوپر، لیکن ان کو اٹھا۔ ناظرین میں آخر میں بیلا ختم کرتا ہوں۔ چائنا میں عطا تاڑر نے پوچھا ہے کہ فیک نیوز، عطا تاڑر صاحب پاکستان میں غیر جانبدار مضمین بنائیں۔ میں بتاؤں گا فیک نیوز سب سے زیادہ کون چلا رہا ہے آج کل۔ فیک نیوز کے لیے سوشل میڈیا سیل کس نے بنایا ہے؟ میڈیا کو کون فون کرتا ہے رن ڈاؤن میں یہ خبر چلاؤ، پہلی ہیڈ لائن ہو، دوسری یہ ہو، تیسری ہو، کس کو مہمان بنانا ہے کس کو نہیں؟ جس نے کبھی ایک دن صحافت نہیں کی اس کو کون جرنلسٹ بنانا چاہتا ہے؟ فیک نیوز واقعی نہیں ہونی چاہیے، فیک نیوز تو صحافی کے لیے گالی ہے، وہ خاص کر بلیک میل اور ان کے لیے۔ لیکن یاد رکھ لیں گن پوائنٹ پہ میڈیا کو، عدلیہ کو چلا کر، گھسیٹ کر، جال سازی سے حکومت لے کر، پھر فیک نیوز پھیلا کر فیک نیوز کا تدراک کروانا، حل کروانا، کعبے کس منہ سے جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔